अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन को मखसूस सिद्दीक़ी का सलाम अर्ज़ है। ब्रेक से पहले मैंने आपसे ज़िक्र किया था अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है, तमाम आलमीन। देखें, ये एक है दुनिया और आलम जो है, दुनिया एक उस आलम का एक छोटा सा हिस्सा है। दूसरे हमें नहीं पता, हमारे इल्म में नहीं है कि आलमीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितनी ऐसी दुनिया के और भी चीज़ें पैदा की है जिसमें पूरी आलमीन के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा गया है। ना सिर्फ जिन और इंसान के लिए बल्कि चरिंद परिंद और जितनी अल्लाह की मखलूक है उन सब के लिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनाकर भेजा गया है। तो देखें, क्या हम अपने पड़ोसियों के साथ रहमत का मामला करते हैं? क्या हम जुमे की नमाज को जाते हैं तो पार्किंग करते हैं अपनी कार की? क्या लोगों की जहमत तो नहीं बन जाते? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम देखकर अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी ला सकते हैं। लोगों के लिए रहमत बनिए, लोगों के लिए जो है जहमत मत बनिए। ये एक छोटा सा मेरे तरफ से आपका मैसेज है। और जो है अल्लाह की मौलाना इम्तियाज़ुर रहमान थानवी साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ। उनसे यही पूछते हैं, जनाब ये बताइए कि रहमतुल आलमीन जो बनाकर भेजा गया है, इसका जिक्र कुरान मजीद में या अहादीस में कहाँ जिक्र है, और ये इसका हमें क्या समझना चाहिए? आप अल्लाह हमारे नबी रहमतुल आलमीन जो है, इसको हम क्या समझना चाहिए? आप इल्मी लिहाज से बताइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। और जो बात आप कहना चाहते थे मैं अपने अल्फाज में कह देता हूँ कि जी जब जी हम जी। सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो हर जहान का या कुल जहानों का रब है। तो जैसे हक ताला रब्बुल आलमीन है, अब आलम कितने हैं? बाज़ों ने 80,000 बयान किए, बाज़ों ने 40,000 बयान किए कि 40,000 आलम हैं, बाज़ों ने 80,000 बयान किए। लेकिन ये कि इसकी हकीकी तादाद किसी को मालूम नहीं है कि हदीस में भी कहीं नहीं कि 80,000 से जायद नहीं थे या 40,000 से जायद नहीं थे। लेकिन बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अल्लाह ताला उन तमाम आलमीन के रब हैं, जितने भी आलम हैं। इसी तरह हमारे नबी मुहतरम सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम आलमों के लिए रहमत बना के भेजे गए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और उस रहमत का इजहार दुनिया में भी हुआ, आखिरत में भी हुआ। यही जगह अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर अल्लाह की बड़ी रहमत है कि आप नर्म गो हैं, जी आपके अंदर आपके दिल में नरमी मौजूद है। फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंत लहुम, आप जो है बड़े नर्म गो हैं और बड़े नर्म गुफ्तार हैं। वलो कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि, और अगर खुदा न खास्ता आप सख्त दिल होते या आपके दिल में सख्ती होती तो ये लोग आपके गिर्द जमा ना होते। तो हक ताला ने आपको गोया सरापा रहमत बना के भेजा। फिर वाक़या ताइफ हमारे सामने है, ताइफ का वाक़या हमारे सामने है कि बेशक। हमारे नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले गए और कोई दुनियावी मकसद नहीं था, कोई उनसे माल और जर का ताउन दरकार नहीं था, और कोई उनसे दुनियावी वजाहत मतलूब नहीं थी, ना कोई ओहदे की तलब थी। बल्कि आप सिर्फ वह इस मोहब्बत से उनके पास गए कि मैं अहले ताइफ को इस्लाम की दावत दूं और वो दायरा इस्लाम में आ जाएं। लेकिन आप जानते हैं और तारीख में लिखा है कि उन अहले ताइफ ने वो बदसलूकी की कि वो बदसलूकी तारीखी है। शायद ऐसी बदसलूकी किसी मजहबी पेशवा के साथ न की गई हो जैसी उन्होंने बदसलूकी की कि पत्थर मारे, औबाश नौजवानों को पीछे लगा दिया जो मजाक उड़ा रहे थे और जो है आवाजें कस रहे थे। आप ये सोचने की बात है मकसूद साहब
کہ جی جی لوگ تعلیم اسلام اور تبلیغ اسلام کو بڑا آسان کام سمجھتے ہیں. نہیں، آسان کام نہیں ہے. آپ ایک سچی بات لے کر جاتے ہیں جس میں آپ کی کوئی دنیاوی غرض بھی نہیں ہے. نہ جی آپ کو جی شہرت مطلوب ہے، نہ آپ کو پیسہ مطلوب ہے، نہ آپ کو جان و مال و زر مطلوب ہے. اور پھر لوگ اس سے انکار کریں، اور انکار ہی نہ کریں بلکہ آوازیں کسیں، اور آوازیں بھی کسنے کے ساتھ ساتھ پھر پتھر بھی ماریں، اور اس قدر پتھر ماریں کہ گویا آپ کی پنڈلیوں سے اور مبارک پنڈلیوں سے جو ہے آپ کے خون جاری ہو جائے، اور اتنا خون ہو جائے کہ جب آپ اپنا جو ہے جوتا اتارنا چاہیں تو جوتا اتارنا مشکل ہو. ذرا سوچئے، یعنی یہ رونگٹے کھڑے کرنے والی بات نہیں بلکہ یہ تو دل ہلانے والی بات ہے جی جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہم مقصد تشریف لے گئے. اس کے بعد فرشتہ آتا ہے پہاڑوں کا، اور وہ پہاڑوں کا فرشتہ آ کر یہ کہتا ہے کہ اے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو، سلام. مجھے حق تعالی نے آپ کے پاس بھیجا ہے، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اگر آپ مجھے حکم فرمائیں اور ارشاد فرمائیں تو میں ان دو پہاڑوں کو جن کے درمیان یہ اہل طائف آباد ہیں ان کو آپس میں ملا دوں کہ یہ سارے کے سارے جو گویا گستاخان ہیں اور سارے کے سارے جو گویا بد تہذیب اور بدتمیزی کرنے والے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے ان دو پہاڑوں کے درمیان پس جائیں. اور حقیقت یہ ہے کہ مجھ جیسا یا آپ جیسا کوئی آدمی ہوتا وہ اپنے ظرف کے اعتبار سے یہ کہتا بے شک ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، ایسا کر دیں. لیکن سبحان اللہ، آپ نے اس وقت بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے باعث رحمت بنا کے بھیجا ہے، میں ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں کروں گا، بلکہ آپ نے یہ ہوپ گویا اور یہ امید گویا قائم فرمائی کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہو جائیں، لیکن میں ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں کروں گا. تو یہ جو رویہ ہے اور یہ جی جو گویا آپ کا جو حسن سلوک ہے رحمت والا، یہ ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آج میں اور آپ اپنے اوپر یہ بات طاری کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم کسی علاقے میں جائیں اور وہاں جا کر ہم لوگوں کو اسلام، ان لوگوں کو جو مسلمان نہیں ہیں، ایک تو مسلمان ہو چکے ہیں، وہ تو الگ بات ہے کہ آپ کسی مسلمان بھائی کو دعوت دینے جا رہے ہیں کہ مسجد میں آیا کرو، نماز پڑھا کرو، لیکن ان لوگوں کو جو مسلمان نہیں ہیں، آپ ایسے علاقے میں جائیے اور وہاں جا کے ان سے کہیے کہ مسلمان ہو جاؤ، اور اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں، اور فرض کریں کہ فرشتہ آ جائے اور کہے کہ مخصوص صاحب بتائیے ان کے ساتھ کیا سلوک ہو، تو آپ کہیں گے ان کو بھی تباہ و برباد کر دو، ان کو جلا دو، ان کو یہ کر دو. لیکن سبحان اللہ، یہ ظرف تھا اور یہ وسعت ظرفی اور قلبی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے کہا نہیں، مجھے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، میں انسانوں کے لیے زحمت اور تکلیف کا باعث بنا کے نہیں بھیجا گیا، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا. تو یہ ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور یہ ایک واقعہ نہیں، آپ فتح مکہ کا واقعہ لے لیجئے جی جی کہ جس مکے سے آپ کو نکالا گیا، سن 53 ہے، یعنی 53 سال آپ کی عمر ہے جب آپ وہاں سے، یعنی آپ کے لیے 13 نبوی ہے، آپ وہاں سے جی ہجرت فرما کے مدینہ منورہ آ گئے. اب اس 10 سالہ حیات میں کتنے غزوات ہیں، کتنی لڑائیاں ہیں، اور مقصد کفار و مشرکین کا کیا ہے کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے مار دیا جائے. لیکن جب آپ مکے کو فتح فرماتے ہیں تو اعلان فرماتے ہیں جو فلاں کے ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے میں اس کو پناہ دیتا ہوں، حرم میں چلا جائے میں پناہ دیتا ہوں. اور آخر میں جب انہوں نے کہا، آپ نے پوچھا کہ اہل مکہ بتاؤ تم مجھ سے آج کس سلوک کی توقع کرتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ ہم آپ سے جیسے یوسف علیہ السلام نے توقع کی تھی ہم ویسی ہی توقع رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا جاؤ، میں نے بھی تم سب کو معاف کر دیا. تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ہے وہ سراپا رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان بدترین دشمنوں کو جنہوں نے مکے میں بھی چین نہیں لینے دیا، اور پھر اس کے بعد آپ مدینہ تشریف لے آئے تو وہاں بھی پے بپے اور یعنی مسلسل ان کو آپ کو پریشان رکھا، اور وہ گویا ایسے واقعات پیش آتے رہے. لیکن جب آپ تشریف لاتے ہیں تو ان کو پرانی بات یاد دلاتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا. بلکہ ان کی سوچ سے بڑھ کر وہ تو یہی سمجھے تھے کہ آج سب قتل ہو جائیں گے، سب کی گردن اڑا دی جائیں گی، لیکن آپ نے فرمایا لا جاؤ، میں نے تم سب کو معاف کیا. تو یہ اصل میں یہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اور جی آخرت میں جی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ایک بات تو ہم سب کو معلوم ہے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے گناہ گار کے لیے تو یہ بات جو ہے وہ یعنی بہت ہی عظیم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا کہ جب تک میں اپنے ادنا سے امتی کو بھی، کہ جس کے دل میں ایمان ایک ذرے کے برابر بھی ہوگا، اس کو بھی جہنم سے نہیں نکال لوں گا، اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا۔ تو یہ رحمت کا ظہور یہ یہاں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اور دنیا میں جو تعلیمات آپ کی ہیں، آپ نے تھوڑا سا اشارہ کیا، میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی تعلقات معاشرتی سطح پہ ہیں، عام سطح پہ، میرا آپ سے تعلق ہے، ماں باپ سے تعلق ہے، بہن بھائیوں سے تعلق ہے، اور ایسا جو بھی، تو اس پورے معاشرے کو جس طریقے سے آپ نے ترتیب دیا، اس کی بنیاد بھی رحمت ہی ہے۔ جی جی کسی کو گالی نہیں دینا، کسی کو آزار نہیں پہنچانا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ راستہ جہاں سے لوگ گزرتے ہیں اس راستے میں لوگوں کو کھڑا ہونے سے منع فرمایا کہ یہاں کھڑا نہ ہو۔ راستے میں اگر کوئی پتھر پڑا ہے یا کوئی ایسی رکاوٹ والی چیز پڑی ہے کہ جس سے پیچھے سے آنے والے آدمی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، آپ نے کہا اس کو اٹھا دو، یہ صدقہ ہے۔ جی بالکل۔ تو مولانا ایک صاحب ایک جو بس یہ ہے کہ یہ ایک نقطے کو اگر ہم سمجھ گئے، اور جی یہ آج کا پروگرام کرنے کا مقصد ہمیں جو ہے مل جائے گا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے تمام عالمین کے لیے، کیا ہم ایمان رکھنے والے جو اللہ کے نبی کے امتی ہیں، کیا یہ ایک صفت کو اس پروگرام میں لے کر اپنے اہل کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے رحمت بن جائے، اپنے بچوں کے لیے رحمت بن جائے، بیوی اپنے شوہر کے لیے رحمت بن جائے، اور ماں باپ اپنے بچوں کے لیے، بچے ہم اپنے ماں باپ کے لیے رحمت بن جائے، بہن بھائی اپنے بہن بھائیوں کے لیے رحمت بن جائے، اور یہاں تک کہ پڑوسیوں کے لیے رحمت بن جائے، کسی کے لیے زحمت بننے سے بچ جائے۔ یہ ایک چیز کو ہم سمجھ لیں تو آج کے پروگرام کرنے کا مقصد ہمارا انشاءاللہ پورا ہوگا۔ جی کنٹینیو کیجیے۔ جی تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے آمین۔ قرآن کریم میں فیصلہ کر دیا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، کامیابیاں، ترقیاں سب اللہ نے اپنی اطاعت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رکھ دی ہے، اور یہ اعلان کر دیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ کامل ترین نمونہ اگر کوئی ہے دنیا میں جس کا اتباع کرو، آنکھیں بند کر کے بھی چلو گے تو انشاءاللہ منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے، وہ صرف رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم پر اللہ نے میں آخر میں یہ بات بھی عرض کروں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا کرم کیا کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ دیکھا نہیں ہے، ہمارا ایمان آپ پر ایمان بالغیب ہے، لیکن ہمیں ایک لنک دے دیا ہے کہ یہ ایسا لنک ہے کہ تم اپنے نبی سے محبت کو بڑھا سکتے ہو اور اپنے نبی کی محبت کو حاصل بھی کر سکتے ہو، اور وہ ہے درود شریف کا تحفہ۔ اللہ نے کہا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دیکھو انا کا لفظ بتاتا ہے کہ یقین کرو کہ اللہ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ پھر اے ایمان والو، جب میں اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں، رحمت بھیجتا ہوں، اور میرے ملائکہ جو پاکیزہ ترین مخلوق ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے، تو پھر اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ وسلموا صلی اللہ تسلیما۔ علیہ وسلم۔ اور دیکھیے درود شریف میں کیا ہے، اللہم صلی، اے اللہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اب رحمت بھیجے، یعنی میں اگر چاہوں تو میں بھی اللہ کے واسطہ اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ آپ بھیجیے، جی ہم جی جی ریکویسٹ کرتے بالکل، ہیں بہت اللہم صحیح صلی، بات اے کی اللہ آپ۔ مولانا صاحب، بہت ہی آخری میں آپ نے درود کا جو باتیں کی ہیں، یہ ہم دیکھیں ایک دوسرے کا حق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اتنے مہربان، ان کی طرف سے ہم جانے کہ اللہ کون ہے، کم از کم ہم اللہ کے نبی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہم پر لازم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں
اگر پچھلے اپنی زندگی میں یہ معاملہ نہیں رکھا ہے تو اب شروع کر دیں. اس کے دعا سے اور پہلے آخری میں اپنے سامعین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ریسنٹلی جس طرح سے مولانا صاحب نے بھی مجھے مبارکباد دی، اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اپنے گھر بلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضری ہوئی ہے، اس کا شکر ہے، میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اور جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے لوگ مجھے جو ہے اور بھی اپیل کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں اور آپ ایک جو ہے عمرے کا گروپ نکالیں، جو لائٹ آف اسلام کا گروپ ہوگا انشاءاللہ جنوری کی 24 تاریخ کو ہم نے طے کی ہے. اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام تو آپ بھی جو ہے ہمارے ساتھ گروپ میں چلیے، اور ڈیٹیلز کے لیے آپ میرے سے رابطہ کیجیے. مقصود صدیقی 8322987860. آئیے آخری میں کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں، اس کے بعد دعا کر لیجیے. جی تو میں نے ایک مرتبہ لائٹ آف اسلام ہی کے پروگرام کے حوالے سے یہ بات گزارش کی تھی اپنے ناظرین سے، اور میں سمجھتا ہوں یہ پہنچائی جائے یہ بات کہ درود ابراہیمی افضل درود ہے. لیکن بعض دفعہ انسان کہتا ہے اتنا لمبا درود میں 100 دفعہ کیسے پڑھوں گا، اور یہ ہے تو شیطانی دھوکہ. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ سب سے مختصر ترین درود ہے اور مکمل بھی ہے، صلات بھی ہے، اس میں سلام بھی ہے، وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کا طریقہ علماء نے بیان کیا ہے، اہل اللہ نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آ گیا، اور جب آپ کا اسم گرامی سنے مسلمان تو اس پر یہ کہنا ایک اعتبار سے یعنی لازم ہو جاتا ہے. فرض تو ہم نہیں کہتے، لیکن بہرحال سنت علی الکفایہ یا مستحب علی الکفایہ کہہ لیں، اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے. تو آپ کا نام آ گیا آپ کلمے میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب وہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 دفعہ پڑھنا چاہتا ہے، 200 دفعہ پڑھنا چاہتا ہے، بس درود شریف پڑھتا رہے. اور یہ مختصر ترین درود ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخر میں یہ بھی بتا دوں کہ 5 نمازیں ہیں، اگر ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھے گا تو 1 منٹ اور 30 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگتے. 2 منٹ لگا لیں تو 10 منٹ میں آپ نے 500 مرتبہ درود بھیجا. لیکن آپ اس کو ذرا ملٹی پلائی کیجئے، اس کو ملٹی پلائی کریں 30 دنوں سے تو کتنے ہزار مرتبہ یہ درود بن جائے گا، اور چند ہی دنوں میں گویا لاکھوں میں پہنچ جائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا. درود پر ایک مکمل پروگرام انشاءاللہ کریں گے، درود کی فضیلت اور اس کی اہمیت، اور اس پر مکمل ایک پروگرام کریں گے انشاءاللہ. دعا کیجیے. آج تو نعت کا بھی پروگرام تھا، وقت نہیں رہا، ورنہ 2-4 اشعار آپ کو سنائی دیتے. ہاں، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ، ہم نے جو کچھ کہا سنا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. لائٹ آف اسلام کے ذریعے سے اے اللہ جس میسج کو اور جس پیغام کو ہم عام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس میں ہماری مدد فرما اور اعانت فرما. اے اللہ اس پروگرام کو مقبولیت تامہ اور عامہ نصیب فرما. اے الہ العالمین، ہم نے اس پروگرام کو جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا ہے اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. اور اے اللہ ہمیں اور ہمارے تمام مسلمان بھائی اور بہنوں کو درود شریف کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا. یا اللہ قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کتاب کو سمجھنے، اس کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جو بھی ہمارے مسلمان بھائی عمرے پر جا رہے ہیں اور گئے ہیں اور یہ جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کے ارادوں کو قبولیت فرما، اور ان کے عمروں کو، وہاں کی عبادات کو مقبول و منظور فرما. روضہ اقدس کی حاضری کو قبول و منظور فرما، اور بار بار اپنے گھر میں اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری کی سعادت عطا فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا زدنا علما. اور یہ دعا بھی تمام ناظرین یاد کر لیں تو بہت اچھا ہے. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان 3 کلمات میں
آپ پوری امت محمد کے لیے مغفرت کی دعا بھی مانگتے ہیں، رحمت کی دعا بھی مانگتے ہیں، اور درگزر کی دعا بھی مانگتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب ارحمکما کما ربیانی صغیرہ، میری والدہ محترمہ کے لیے بھی میں گزارش کروں گا سب سے دعا فرمائے، اللہ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ اور توانائی کے ساتھ ہمارے سر پر قائم و دائم آمین فرمائے۔ یا رب العالمین۔ وصلی محمد وعلی اللہ آلہ حافظ۔ واصحابہ اجمعین۔ جی ناظرین، بس یہی ہم پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی اچھائی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تھی، جو غلطیاں تھی، کمی پیشی تھی، وہ میرے طرف سے تھی۔ اللہ سے درخواست کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اس کمی پیشی کو درگزر کر کے اس پروگرام کو قبول کر کے اس کا میرے والدین کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ تمام لوگ جو دیکھے ہیں اور دیکھنے والے ہیں، ان کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کو بھی اس پروگرام کا اجر عطا فرمائے۔ اسی نوٹ کے ساتھ آج کا پروگرام کا اختتام۔ زندگی رہی، آئندہ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔